अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। इस वक्त हमारे साथ साबिक आईजी पुलिस महक़क़ और दानिशवर सईदुर रईस साहब हमारे दरम्यान मौजूद हैं। आए इनसे इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मज़ीद वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईस साहब, हमारी बहस इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम के हवाले से जारी है, तो गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखें। हाँ, जज़ाकल्लाह। वो पहली किस्त में हमने ये जिक्र किया था कि हमारा सफ़र जन्नत से जन्नत है। जी और जी हमें ये कहा गया था कि जो अल्लाह का हुक्म आएगा उसमें आपको उससे एराज करेंगे तो आपकी मईशत जो है दनका तबाह हो जाएगी। फिर जी मैंने जी बात की थी कि ये हदायत सूरह फातिहा में सिरात मुस्तकीम की सूरत में नेमत वालों का जिक्र है कि वो रास्ता जो नेमत का है। सूरह नहल और इब्राहिम में अल्लाह ताला की नेमतें बहुत गिनी हैं। ये तमाम आपकी ज़मीन, आपकी वसाइल, माली वसाइल, खेती बाड़ी, दरख्त, सूरज चांद की तस्खीर, बादल, पानी, दरिया, जो भी ज़मीन के अंदर खजान, यानी जितने भी माली वसाइल हैं वो नेमतें हैं। जी तो इनको एक्सप्लॉइट करना, इनको यूज़ करना, वो रास्ता था हमारा। मैं ये हमने पहले बात की थी। मैं आज जी एक और बात करना चाहता हूँ। देखिए, बात को जितना फैलाएंगे तो बहुत फैल जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान नाज़िल हो रहा था, शुरू की जो आयतें हैं, सूरतें हैं, उनमें ये कैसे बात समझाई गई। सूरह फातिहा की तो मैंने बात कर दी है। सूरह नून वल कलम में भी मैंने जिक्र किया था। सबसे पहले तमसील जो वो असहाबुल जन्नह की है, और वो उनका बाग तबाह हो गया, कुछ उन्होंने गलतियां की। तो ये जो तमसील है ना असहाबुल जन्नह की, मैं यहीं से आगे चलूंगा। जी जी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, इसमें जो माली वसाइल हैं, इसके लिए कुरान में बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये भी गौर कर लें। ये बाग, ये खेती, हर्ष, ये माल, खैर, ये तमाम कुरान में मुतबादिल अल्फाज इस्तेमाल और हदीस में हुए हैं। इस पर हमें ख्याल रखना चाहिए। और बड़ी अजीब बात है, लफ्ज़ खैर को हमने सही तरीके से, हमारे मुफस्सिरीन ने इसको लिया नहीं है। हालांकि सूरह आदियात में है हुब्बुल खैर लशदीद, तुम्हें दौलत की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और फिर कहा है कि मैं क्या इन्फाक करूं, तो वहां पर भी कहा है जो खैर में से जो चीजें हैं वो इन्फाक करनी है। इवन आपकी वफात पर जो आपका वसीयत है उसमें भी कहा है कि वो खैर में से होगी। तो ये खैर दौलत के लिए इस्तेमाल हुआ है कुरान में। सही। मैंने मुफस्सिरीन की और जो भी उलमा की किताबें पढ़ी हैं, इनमें खैर में वो नेकी की तरफ चले गए हैं। और खैर में जो एक्चुअल लफ्ज था, जिसका मतलब माल था, माली वसाइल, उसे एतराज करते हैं। हालांकि दूसरी जगह है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुम नेकी नहीं पा सकते जब तक इन्फाक नहीं करते। जो आपने आमदनी कमाई है उसमें से कुछ खर्च भी तो करना है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ रखनी है। फिर दूसरी जगह बता भी दिया कि नेकी ये नहीं है, वो नहीं है, इधर मुंह कर लिया, इधर नमाज पढ़ ली, ईमान के साथ। फिर वो माल की 3 तकसीमें मैंने बताई थी। सूरह बकरा में 2/177 आयत जो है सदकात और ज़कात की, बिल्कुल उसमें क्लियर है। तो वो नेकी, तो खैर का मतलब अगर नेकी भी लिया जाए तो नेकी तो वहां यही बताई जा रही है। तो सही। इस पॉइंट को बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। इस पॉइंट को सूरह 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 नंबर 1 जो है ना, वो इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक है। सूरह नून वल कलम में बताया है कि ये लोगों में बड़ा एक आदमी है, मैं उसको डिटेल में नहीं जाता, उसकी बहुत सारी गलत चीजें बताई गई हैं। हलाफ है, हमाज है, चुगलखोर है। उसकी एक सिफ्त बताई है मन्नाउल लिल खैर, वो खैर नहीं करता, दौलत की से रोक के रखता है, मोतदिन असीम, और हद से बड़ा हुआ गुनाहगार है। और आगे बता दिया है कि इस काना मालिम व बनीन। अब यहाँ खैर का मतलब माल सूरह नून वल कलम में क्लियर कर दिया है। ये मन्नाउल लिल खैर जो कह रहा है ना, इसलिए है कि इसके पास बहुत सारा माल है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, साहबा कराम का रवैया था कि एक सूरह जब नाज़िल होती थी, एक एक आयत को 6-6 महीने तक समझते थे। हमने ये काम किया, आगे भाग गए, पीछे छोड़ दिया। मैं पंजाबी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता,
ہم آگے چلے گئے، پیچھے چھوڑ دیا. تو میری گزارش ہے جو بھی سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دماغ میں یہ فکر پیدا کرے. بیکاز یہ آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے دوسرے کو سمجھانا، رسولوں کا کام بھی نہیں، ان کا کام ہے الا البلاغ. ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ فکر کرتے ہیں. اللہ قرآن میں نہیں، افلا تدبرون القرآن، قرآن پر فکر، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. وہاں ہمارے دلوں پر تالے ہیں کیونکہ ہم قرآن میں فکر نہیں کرتے. میں آپ کو یقین بتاتا ہوں، اس امت کے دلوں پر تالے ہیں. قرآن کی سورہ محمد کی یہ آیت بتاتی ہے کہ تمہارے دلوں پر تالے ہیں، اس لیے تم تدبرون القرآن نہیں کرتے. ان دلوں کو تالے کھولنا چاہیے ہمیں، اور کہ کسی اور نے نہیں کھیلنے، آپ نے خود کھولنا ہے. تو ہم یہ جو اب اقتصادی نظام جب چلا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع میں صورتیں کیسے نازل ہوئی ہیں، وہ ایک ترتیب ہے. صورتیں کون کون سی آئی ہیں پہلے وہ ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے اقرا ہے، پھر والقلم ہے، پھر تیسری مزمل ہے، پھر مدثر ہے، پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ تبت ہے، پھر سورہ لیل و یغشی ہے، پھر فجر، ضحیٰ، انشرح، عصر. یہ کوئی میں 10-12 سوریں اس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں. میری آپ سے جو سامعین ہیں ان سے گزارش ہے، ان صورتوں کو اسی ترتیب میں پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ اتنی بلاؤں میں پھنس جائیں گے آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ اس ترتیب سے سمجھیں جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اور اس ترتیب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. آپ کو 1 منٹ میں بات سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. جی جہاد کے متعلق آپ کی کتنی کتابیں ہیں؟ ہزاروں کتابیں لوگوں نے لکھی ہے، لیکن غیر مسلم کہتا ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا ہے. آپ اس دھبے کو آج تک دور نہیں کر سکے، حالانکہ قرآن میں ہے کہ دین تو زبردستی نہیں پڑھایا جا سکتا. بے شک دین میں زبردستی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اجازت ہے کہ قتل و غارت کریں، لیکن ہمارے پر دھبا لگا ہوا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، کیونکہ ہم نے اس کی صحیح وضاحت نہیں کی. میں آپ کو 2 حدیثیں بتاتا ہوں، یہ آپ جتنی جہاد کی کتابیں ہیں آپ ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں گے. میں شرطیہ کہتا ہوں، انہوں نے ہمارے دماغوں کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے. ایک حدیث ہے سورہ مشکات میں کہ جو مصدق حق کے اوپر ٹیکس لینے جاتا ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو ایک غازی جہاد پر جاتا ہے. بڑی مزیدار حدیث ہے کہ جو جہاد پر جا رہا ہے نا غازی، جی اور جو ٹیکس لینے جا رہا ہے مصدق جو صحیح، ان دونوں کی پوزیشن ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا اصل مقصد تو ٹیکس لینا تھا، بے شک لوگوں کو ٹیکس کی طرف راغب کرنا، معیشت کی طرف راغب کرنا تھا نا. میں نے بتایا نا سب سے زیادہ ضروری تو صراط مستقیم تو معیشت کا ہے. جی صراط الذین انعمت علیہم. اب آ جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث. آپ نے اپنی جو بھی غازی جماعت جہاد کی آتی تھی اس کو کہتے تھے جا کے 3 شرطیں پیش کرو. سن لیں میری بات بڑی غور سے، وہ پہلے والی حدیث کے ساتھ یہ مل جائے گی. 3 شرطیں. مسلمان ہو تو صدقہ اور زکوٰۃ دینی ہوگی. اگر تم اپنے دین پر رہنے دینا ہو تو اس کے مقابل میں جزیہ دینا پڑے گا. دیٹس آل. یہ 2 شرطیں ہیں، اور یہ دونوں شرطیں منظور نہیں ہیں تو میں بھی میدان میں حاضر ہوں، تم بھی ہو، ہم جہاد کر لیتے ہیں. جو جیت گیا وہ جیت گیا، مقابلہ برابر ہے. لیکن اس مقصد کے لیے ہم جان دے دیں گے، یا ہم مسلمان بن کے صدقہ زکوٰۃ دیں گے، یا تم ہمارے ساتھ رہ کر، ہماری امت میں رہ کر، امت وحدہ میں رہ کر، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ذمہ بن کر، لیکن تمہیں بھی ٹیکس دینا پڑے گا. جزیہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے جزا. یہ لفظ آپ کی حدیث میں اس کا لفظ جزا بھی ہے، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس کے برابر ہوتا ہے. جتنا ٹیکس آپ دیتے ہیں اتنا ہی وہ غیر مسلم دیتا ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے کہ اس میں کوئی، آپ ویسٹ میں کنٹری میں چلے جائیں، کوئی بھی آگے ٹیکس، ایک ہی طرح کا کاروبار ہے، ایک ہی طرح کی ٹیکس شیٹ ہوگی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ عیسائی ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاد کا یہ تصور تھا. یہ جہاد کا تصور آپ کو نظر نہیں آتا. 10,000 کتابیں لوگوں نے لکھ دی ہیں، اور جو اصل جہاد کا تصور تھا وہ ختم کر دیا. جہاد کا تصور تھا کہ لوگوں کو صحیح اسلامی معیشت پر لانا. کوئی مسلمان بنانا کا ذکر نہیں ہے. اپنے دین پر رہتے ہوئے بھی وہ ہمارے امت وحدہ ہو سکتے ہیں، غیر مسلم ہمارے ذمی ہو سکتے. ذمی اللہ کے ہیں، اللہ اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے. یقین کریں، کیونکہ وہ اللہ کا حق دے رہے ہیں.
وہ ایز اے ٹیکس آپ کا زکوٰۃ میں نے بتایا تھا آتو وہ اللہ کا حق ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں. یہ تھا آپ کے کلمت اللہ کی اصل جس کے لیے جہاد ہوتا تھا، لا الہ الا جس کے لیے. اس کے آگے میں تفسیر پھر بھی بتا دوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بڑے بڑے گرو گھنٹال مکہ کے کافرین سے بیعت ہوئی تو وہاں لا الہ الا اللہ پر بحث ہوئی ہے. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا کا مطلب کیا، یہ نہیں ہم نے آگے گئے، میں بتاؤں گا وہ کیا ہے، وہ بھی بتا دوں گا آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کلیئر کر کے گئے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ضمنی بات ہوئی ہے. اسلامی جہاد بھی اسلامی معیشت اور معیشت ٹھیک کرنے کو، قتل و غارت کے لیے زبردستی کسی کو مذہب چینج کرنے کے لیے اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. وہ ہماری ساری جدوجہد اس کلمت اللہ کی تھی کہ یہ صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے، صحیح معیشت قائم ہو جائے. یہ تھا سارا ہمارا مقصد زندگی کا، جس کے لیے ہم جان بھی دے دیتے تھے. تو میں اب آگے جاتا ہوں. پھر سورہ مزمل جو تیسری سورہ ہے اس میں کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، یہ نعمتوں والے جو ہیں. اب مصیبت ہے کہ جب آپ زندگی میں نعمتوں پر کام کرتے ہیں، مالی وسائل پر، اس میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دولت میری ہے، اب میں اس کا مالک ہو گیا ہوں. یعنی کام تو کرنا ہے اپنے معیشت کے لیے، لیکن اس میں کچھ تھوڑا توازن بھی تو رکھنا ہے نا. اب وہاں جب توازن نہیں رکھتا تو وہ قرآن کہتا ہے باخلا وستغنا وستغنا وکذب بالحسنی، سورہ لیل میں ہے. ما یغنی عنہ مال اذا تردى، وہ کہتا ہے استغنا نہ کرو، مال غنی ہو جاؤ لیکن تمہاری گردنوں میں سریا نہیں ہونا چاہیے. تم کہے کہ دولت کے مالک بن کے بیٹھ گئے ہو اور اس پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو. اس سے منع کیا ہے کیونکہ اسلام، اللہ رسول پاک نے کہا ہے اللہ یوتی انا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. جو تقسیم رسول پاک نے کی تھی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے کی تھی. آپ نے تو اپنا وقت بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. میں بات ایک کر رہا ہوں، وقت بھی دولت ہوتی ہے، وقت بھی دولت ہوتی ہے. شمال ترمذی پڑھیں، آپ کا وقت بھی 3 حصوں میں تقسیم تھا. آپ اس کی اتنے پابند تھے اس اصولوں کے. تو یہ سورہ مزمل میں کہا میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں. اب یہ نعمتیں تو ان کو لے لیے، انہوں نے بڑے کاروبار کیے ہیں، لیکن اس کے اوپر فرعون ہو ان کے نہ بیٹھے. اب آپ کو ایک بڑی ضروری بات میں یہاں پر کرتا جاؤں. جی، قرآن نے سب سے پہلے سورہ اتاری ہے سورہ اقرا، ٹھیک ہے جی. وہاں بتایا علامہ قلم علم الانسان ما لم یعلم، وہ جس چیز کا علم نہیں تھا وہ بتایا ہے. صحیح بات ہے نا؟ سورہ اقرا پڑھے نا. جی 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 بے شک. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب یہاں قرآن اس بات کو چھوڑے گا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ بات بتانے والا ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے. آگے پڑھے ذرا. صحیح. اگلے جملے میں پورے قرآن کا اور پوری ہماری زندگی کا دو جملوں میں بتا دیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے میں تمہیں بتاتا ہوں. سنیں، علم الانسان ما لم یعلم کلا انسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ طاغی ہے، یہ بغاوت کرتا ہے، طاغوت. کیوں کہ مال کے اوپر بیٹھ جاتا ہے استغنا ہو کر. قرآن نے سب سے پہلے حملہ ان پر کیا ہے کیونکہ معیشت چلانی تھی نا. یہ میری بات کو غور رکھیے، کسی نے آپ کو یہ بات نہیں بتانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو قرآن میں پہلی سورہ اقرا ہے اس میں سب سے پہلے حملہ جو کیا ہے، جن کو طاغوت کہا ہے، یہ مال و دولت کے پجاری. دولت بالکل پیدا کریں لیکن اس پر پجار استغنا نہ کریں. غنی ضرور ہو جائیں، استغنا نہ کریں. شاید یہ بات آپ کو بہت عجیب لگے گی. یہ میں نے کیونکہ اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں نا، اس لیے میں نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی. معیشت کو چلاتے چلاتے آدمی دولت کا پجاری ہو جاتا ہے اور پھر استغنا کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی مسئلہ اور کہتا مال. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مال اصل میں تمہیں امیر بنانے کے لیے نہیں کیا، بالکل تم اس کے فائدے اٹھاؤ. بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ کے طور اتوار میں آپ کی زندگی میں زینت آنی چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے. کون نہیں کہتا؟ جتنی آپ محنت کریں گے اتنے آپ کے وسائل سے انما العسر یسر، انما العسر یسرا. آپ کا سائیکل ہے، کل موٹر سائیکل ہو سکتی ہے، پرسوں کار ہو سکتی ہے، پرسوں جہاز بھی ہو سکتا ہے. اس پر پابندی قرآن نے نہیں لگائی، لیکن طریقے سے
اس کو استعمال کرنا ہے دولت کو. ورنہ وہی بات طاغی بننا جو ہے نا فرعون, یہ فرعونیت کی نشانی ہے. حضرت موسیٰ کو کہا حل اتاک حدیث موسیٰ اذ نادى ربه بالوادی اذهب الى فرعون انه طغى. یہ طاغی بنا ہے, یہ طاغوت ہے, اور زکوٰۃ کی طرف نہیں آتا, اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا. مال میں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے, مال کو جمع نہیں کرنا ہوتا. پاک اس وقت ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں جب اس کی پراپر تقسیم ہوتی ہے. اور پھر آدمی اپنے آپ کو رب العلیٰ کہنا شروع کر دیتا ہے, میں ہی رب ہوں. اس نے کہا, دعویٰ کیا ہے نا, فضا طامۃ الکبریٰ یوم, اسی سورہ میں آگے فضا طامۃ الکبریٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی ما برزت الجنون فاما من طغى. پھر آ گیا فآثر الحیات, بتا دیا طاغی جو ہے دنیا کی دولت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. پھر بتا دیا یہاں, اور پھر وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. فإن الجحیم واما من خاف مقام ربہ, وہ پھر جنت میں چلا جائے گا. آپ پڑھ لیں اس آیت کو. تو ہمارا سفر جنت کا تھا, ہم نے یہاں طغا سے نکل کر مقام رب کی طرف جانا ہے. اس لیے پہلی سورہ دیکھیں, پہلی 3 آیتیں, علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعٰ. ہم نے اس کی ربوبیت کی طرف جانا ہے, اپنے آپ کو رب العلیٰ نہیں بنا. آپ رب المال ہیں, آپ صاحب المال ضرور ہیں, لیکن آپ خدا نہیں بن سکتے. وہ اوپر رب دوسرا ہے آپ کے اوپر. تو وہ کیسے ہوگا؟ آپ پڑھیں نا خطبہ حجۃ الوداع, آپ نے ساری تقریر کرنے کے بعد کہا کہ اپنے رب کی جنت کی طرف چلے جاؤ. وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وہاں ہم آئیں گے کہ وہ رب العلیٰ کیا چیز ہے, رب کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے. اب آ جائیں وہاں سورہ پہلی جگہ میں اصحاب الجنہ, جب ان کو آزمایا, جب ان کا باغ اجڑ گیا, انہوں نے کیا کہ اس میں ظالم بھی کہا ہے اور طاغین بھی کہا ہے کہ ہم طاغین تھے, کیونکہ انہوں نے کہا مال دولت جمع کر لو, ہمارا باپ تو بڑی تقسیم کرتا تھا, ہم نے نہیں تقسیم کرنی. وہاں ان کو طاغی کہا ہے. آپ پڑھ لیں اس میں. صحیح. اب جب باغ اجڑ گیا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ اب ہمیں خیر دے گا تو ہم الی ربنا راغبون ہوں گے. ربنا راغبون ہوتا ہے کہ معاشرے کی تربیت کرنا, معاشرے کی فلاح بھی کرنا, معاشرے کی فلاح کرنا. اس لیے قرآن میں ایک جگہ ہے, بہت زبردست چیز ہے, بہت زبردست بات کر دوں. آپ کی دنیا کی بیٹھتے ہیں نا محفلوں میں, بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن صرف 3 باتیں کام کی ہیں: امر صدقہ, امر معروف اور اصلاح بین الناس. یہ جو آپ ربوبیت کرتے ہیں نا, اصلاح بین الناس کرتے ہیں, لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے اس میں. وہ طاغی نہیں رہتے, وہ تزکیہ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا حملہ قرآن نے انہی لوگوں پر کیا ہے. ان کو طاغی کہا ہے. یہاں کہا ہے کہ دولت پیدا کرو, یہ ضروری ہے. وہاں یہ بھی کہا کہ دولت کو جمع نہیں کرنا, جمع مال وعددہ. باقی مترفین کلاس قرآن میں بالکل کہا کہ ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں ہمارا مترفیہ, دولت دیتے ہیں, لیکن جب اس کا غلط استعمال کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں اور ظالم بنتے ہیں, تو ہم ان کو دم برنا تدبیرہ, ہم ان کو جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. بات یہ ہے, میری بات کو بڑی غور سے سن لیں, معیشت کو اصلاح بھی کی بھی ضرورت ہے. آپ نے دنیا میں کام بھی, اب اصلاح کیسے ہوگی؟ میں اگلے مضمون پہ جا رہا ہوں. میں آپ کو اسی ماحول میں لے جا رہا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوریجنل ماحول تھا جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی. میں آگے ادھر نہیں جا رہا, وہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جی. اب آپ دیکھیں کہ وہ اصحاب الجنہ کو آزمایا, بیٹوں نے کہا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور باغ اجڑ گیا. اب آپ حدیث میں ذرا غور کر لیں کہ آپ کی حدیث کیا کہتی ہے, باغ کیوں اجڑ گیا. باغ اس لیے اجڑ گیا کہ ان کا باپ بہت نیک تھا. یہ حدیث موجود ہے آپ کی, لیکن کوئی غور نہیں کرتا. ان کا باپ اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا تھا. ایک حصہ صدقہ میں دیتا تھا, ایک حصہ گھر والوں کا رکھتا تھا, اور ایک حصہ اپنی کھیتی میں ڈالتا تھا, بیج, اصلاح, اس کو آگے امپروومنٹ کے لیے. صحیح. انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا ولا یستثنون. یہ جو اس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے. اگر آپ کچھ اچھے مفسر کی کتاب پڑھیں تو وہ یہ اس میں پلٹاتے نہیں تھے دوہرا. یہ جو آپ کی اصلاح جو زمین کی ہوتی ہے نا, آپ کو اگلے کھیت بعد کے لیے اس میں بھی کچھ کام کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے بھی کچھ پیسے رکھنے پڑتے ہیں. آپ کی دکان ہے, اس کی اصلاح کے لیے اگلے سال کے لیے جو آمدنی ہے, کچھ اس میں نئی چیزیں لائیں گے, کچھ پرانی پھینک دیں گے, اصلاح کرنی پڑتی ہے. اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو باغ اجڑ جاتا ہے اور وہ ظلم ہو جاتا ہے.
اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ ظلم پر نہیں ملک چلتا، ملک پر آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ کفر جو ہے، کفر کا مطلب ہے صدقہ سے انکار کرنا۔ جب لوگوں نے ارتداد کیا نا، ہمارا ہے کافرہ من کافر من، انہوں نے انکار کر دیا تھا ہم ٹیکس نہیں، تو کفر سے پھر بھی کچھ ہمارے ملک میں کفر کافی حد تک ہے، پورا ٹیکس نہیں، ملک چل ہی رہا ہے نا، لیکن ظلم سے نہیں چلتا، ظلم سے معیشت تباہ ہو جاتی۔ وہاں لفظ لکھا ہوا ہے اب سورہ نون والقلم میں کہ ہم ظالم تھے۔ تو یہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی مثال یہاں دیکھیں، وہ اس ماحول میں کہہ رہے ہیں کہ اپنی معیشت کو چلانے کے لیے اگر ظلم ہوگا تو آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تھا قرآن کا پہلا حملہ تعظیم کے اوپر، اور اس کو آپ نے سورہ اگر رحمان میں پڑھیں تو آپ کو بڑے مزہ آئے گا۔ والسماء رفع وضع المیزان، 3 میزان ہیں، میں نے 3 بات کی نا، تین جگہ آپ نے میزان رکھنا ہے۔ ایک تو آسمان کا میزان ہے، جو آپ اللہ کا حق دیتے ہیں وہ آسمانی ہے نا، وہ تو آسمان میں چلا جاتا ہے نا، اللہ کا حق ہو جاتا ہے صدقہ۔ والسماء رفع ولا تطغوا فی المیزان، دوسرا والا ہے اس میں آپ طاغی ہوتے ہیں، جب آپ اپنی کھیتی کا خیال نہیں رکھتے، اس میں پراپر نرشمنٹ نہیں کرتے، اس میں اس کے لیے بیج نہیں رکھتے، اس کو امپروو نہیں کرتے، اس کے اندر ری انویسٹ نہیں کرتے، وہ باخر، وہ یہاں اس کو طاغی پھر کہہ دیا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا، اور آپ اپنے گھر میں قسط کے ساتھ وزن رکھیں، اور اس کو میزان، 3 قسم کے میزان سورہ رحمان میں بتا دیے اور ان کو سمجھا بھی دیا۔ پہلا میزان آسمانی یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا صدقہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ہوتا ہے، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ آپ کی کھیتی میں جاتی ہے، اس کو صحیح کرتی ہے، اور تیسرا آپ کی محنت کا ہوتا ہے، لیس الانسان الا ما سعى، آپ کے پاس محنت کا ہی رہتا ہے۔ باقی 2 انفاق میں نے اس نے بتایا تھا، ایک انفاق صدقہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، یہ 2 نہریں چلیں گی۔ آپ یقین کریں جو بھی نظام پکڑیں گے نا جو آپ قرآن میں، تو یہ چلیں گی۔ تو یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی تفسیر آپ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ تو واقعہ ہے وہاں پتہ نہیں، آپ کہیں گے یہ حدیث صحیح بھی ہے، نہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں نا، ہم نے جہاں قرآن کو محجورہ کیا ہوا ہے حدیثوں کو بھی محجورہ کر دیتے ہیں جب وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ یمنی بابا تو یہ کرتا تھا، 3 حصے کرتا تھا۔ اب صحیح مسلم میں آ جائیں، صحیح مسلم تو بڑی صحیح حدیث ہے نا، اس میں بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ میں کہ اس سے اگر اس حدیث پر ہی ہم عمل کر لیتے تو ہماری کائنات بدل جاتی۔ بادلوں میں آواز آتی ہے، سنیں مغل صاحب؟ جی جی میں سن رہا ہوں۔ سن رہے ہیں؟ جی جی مغل صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی سن رہا ہوں۔ بادلوں میں آواز آتی ہے حدیث کہ آپ وہاں کھڑے ہیں کسی جگہ کے، مغل صاحب فلانا سعید کے باغ میں پانی چلا جائے، وہ بارش ہوتی ہے، آپ فالو کرتے ہیں ٹریل، تو وہ پانی ایک جگہ جاتا ہے، وہاں ایک بابا کھڑا ہے میری طرح کا، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے، میں کہتا ہوں سعید، وہ کہتے ہیں یہ تو میں نے بادلوں میں آواز سنی ہے کہ پانی تمہارے باغ میں آئے، یہ کیا چکر، یہ نام میں نے جان کے لیے سمجھانے کے لیے، تم کیا کرتے ہو؟ بڑا آسان جواب دیا اس نے، یہ کیا حدیث ہے آپ کی، قرآن حدیث پوری معیشت، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ حدیث کے 9 الفاظ جو ہیں آپ کی تمام کائنات پر حاوی ہیں۔ اس نے کہا 1/3 میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3 ٹیکسز دیتا ہوں، قربانی میں بھی آپ 1/3 دیتے ہیں اگریمنٹ۔ سنیں، وہ کہتا ہے 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 میں اپنے گھر والوں کو عیالی کے لیے رکھتا ہوں، یہ محنت کرنے والوں کا حصہ ہے، وہ مینجمنٹ کا حصہ ہے، جو صدقہ ہے وہ نیچرلی ٹیکس کلیکٹر لے کر پھر وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ مینجمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور تیسرا اس نے سن لیں، اردو فی، میں اسی میں ڈال دیتا ہوں، بہت خوبصورت، وہ استثنا، میں اسی میں واپس پلٹا دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنی کھیتی کو بہتر کرنا ہے، نئے بیج لانے ہیں، کھاد لانی ہے، ٹریکٹر چلانا، بہت ہے، یا کارخانہ ہے اس میں ترقی کرنی ہے، نئی مشینری لگانی ہے، تو وہ کہتا ہے 1/3 اردو۔ یہ ایک بیلنس نظام ہے، اتنی جلدی نہیں بنتا۔ حضرت عمر نے 23 سال لگائے تھے اس کو 15 سال میں جا کر یہاں پہنچا تھا نظام، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بے شک بے شک، نہیں، میں اس حدیث کو نہیں چھوڑوں گا، جس دن آپ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا اصحاب الجنہ، آپ دین سے فارغ ہو گئے، آپ کو نظام نہیں سمجھ آئے گا کہ تقسیم کیسے کرنی ہے۔ حضرت عمر نے آدھی کائنات پر حکومت کیا نا، کتنے لاکھ ایکڑ، کیسے کیا؟ اگر معیشت ٹھیک ہوگی تو ہوگی نا، اور معیشت ٹھیک ہوگی تو ہوگی نا، اس میں کوئی شک نہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیری سمجھ آئے تیری میری بات،
یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا تو آپ کسی جگہ پر سادھو بن کے بیٹھ جائیں. مطلب معیشت تو تباہ ہو گئی نا. آپ کی زندگی ہے تکبیر مسلسل جہاد. میں نے بتایا تھا نا جہاد کے 3 پہلو ہیں. یا وسط افلاق میں تکبیر مسلسل، یہ تھی زندگی مسلمان کی اس وقت. ہماری تو کوئی زندگی نہیں ہے. اب دیکھیں وسط افلاق میں حضرت عمر کیسے چلتے ہیں. یہ حدیث آپ کو پتہ تھی. یہ باغ والا واقعہ بھی سمجھ لیا تھا کیونکہ یہ قرآن میں دوسری سورہ ہے اقرا کے بعد. صحابہ یہ نہیں ہے کہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ، یہ نہیں تھا ان کا کام. وہ سمجھ کے چلتے تھے آگے. حضرت عمر سوچیں، حضرت عمر نے ایک صحابی جا رہے تھے جہاد کو، اس کو پکڑ لیا. یہ 1914 نمبر حدیث ہے کتاب الاموال میں ابو القاسم کی، آپ دیکھ لیں اس میں. جی سن لیں واقعہ میرا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ حضرت عمر نے آدھی دنیا پر حکومت کیسے کی تھی. جی ضرور. آپ نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ صحابی کا نام ہے کوئی سعد شہاب ہے، میں پورا نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. اس نے کہا میں جہاد پر جا رہا ہوں. آپ نے کوئی حدیث بیان کر دی کہ یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا جو ہے یہ جہاد سے بھی افضل ہے. آپ نے وہاں یہ کہا یہ جہاد حسنہ ہے. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں گورنر بنا کے بھیجتا ہوں ٹیکس کلیکٹر. تو میں کیا کروں گا؟ آپ نے ریٹرن آرڈر دیا تمام گورنرز کو. اب سنیں ریٹرن آرڈر، یہ آپ کو کوئی آپ کا سائنسدان، کوئی آپ کا تاریخ دان کوئی نہیں بیان کرے گا. بڑے بڑے اکنامکس پر آپ کے لکھنے والے، یہ اسی حدیث کے مطابق آپ نے عمل کیا. آپ نے کہا وہاں جاؤ گے تو اس کی آمدنی کے 3 حصے کرنا، فرق سلاسن. ایک حصہ صاحب المال کا، وہ جو اس نے ری انویسٹ کرنا ہے، یہ الفاظ ہیں اس میں. ایک حصہ جہاد حسنہ کا جو آپ نے اس کو محنت کرنے والوں کو دینا ہے وہاں، اور ایک حصہ آپ نے صدقات کا رکھنا ہے. 3 حصے کرنے. یہ وہ یمنی بابا کی بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور یہ حضرت عمر کا یہ قانون تھا جس پر انہوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی. آج دنیا جہاں گئی ہوئی ہے، سٹیبل ہوئی ہے، جن کی اکانومی سٹرانگ ہوئی ہے، وہاں یہی ریشو ہے. میں آپ کو یقین بتاتا ہوں، وہاں ٹیکس جی ڈی پی ریشو 1/3 ہے. وہاں ری انویسٹمنٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ، یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ 1/3 ہے کیونکہ اس میں آپ کا کیپٹل ڈیولپ ہوتا رہتا ہے نا، آپ اس میں ری انویسٹ کرتے رہتے ہیں نا. اگر آپ بچت نہیں کرتے، ری انویسٹ نہیں کرتے، پاکستان میں یہ بچتوں کا بھی تو پرابلم ہے نا، تو پھر آپ کی اکانومی پھر تباہ ہو جاتی ہے. وہ تو بالکل ہی تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ قانون کو نیا نہیں ہے، قربانی کا قانون بھی یہی ہے. آپ دیکھ لیں 1/3 آپ صدقہ دیتے ہیں، 1/3 آپ عزیزوں رشتہ داروں میں، یہ آپ کے معاشرے میں جہاں آپ نے نکاح کرنا کا وہ اس میں ری انویسٹمنٹ ہے، 1/3 آپ کے گھر کا ہے. ایک بات یاد رکھیں، خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے. خدا کا یہ تقسیم کا نظام کبھی نہیں بدلے گا. سوال ہی نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے ایک نظام دے کے اس کو توڑ دیا ہو. آپ کی وفات پر بھی 3 حصے ہیں، ایک قرضہ ہے، ایک وصیت ہے، اور ایک وارثوں کا حصہ ہے. کیونکہ یہ نظام ٹوٹے گا نہیں. میری بات یاد رکھیے گا، ہم نے اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے، تباہی پھیر دی ہے. اور میں وہ حیات صحابہ پڑھ رہا تھا، تبلیغی جماعتوں نے وہ، میں سچی بات ہے میں ریکمینڈ کروں گا وہ ضرور پڑھیں. اس میں جس آدمی نے بھی حدیثیں جمع کی ہیں نا، جس صحابی نے، جس اللہ تعالیٰ کے بندے نے، ان کا نام مجھے نہیں یاد آ رہا، میں کہتا ہوں وہ شرح صدر کے ساتھ لکھی گئی ہیں. کبھی آپ ان کو پڑھیں، کبھی عربی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب لکھوائی ہے، لگتا ہے لکھی نہیں گئی. اس میں یہ حدیث بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں بھی یہ قانون تھا 1/3 کا. وَأُطْلِبُ الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّينَ. میں چائنا میں 5 سال رہا ہوں، میں نے وہاں کتابیں کھنگالی ہیں، پھر مجھے ایک کتاب ملی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے یہی قانون تھا، وہاں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو ریفرنس دے دوں گا. یہ قانون تھا. یہ قانون جب سے کائنات بنی ہے یہ قانون چلا آ رہا ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ اس میں پھر وہ طغہ کرتا ہے نا، مال دولت کو جمع کرنا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ گھیر کے لا رہا ہے. یہ ویسٹرن سوسائٹی جو ترقی کر گئی نا، وہ تقریباً اسی پر آ گئی ہے، اسی ٹرائل پر آ گئی ہے. اور دیکھ لیں ٹیکس ریشو تقریباً 33 کے ہیں. ان کی ری انویسٹمنٹ، میں نے ان کا حساب لگایا کیپٹل ڈیولپمنٹ یورپ کا، وہ 1/3 ہے. جتنی بھی ان کی جی ڈی پی ہوئی ہے نا پچھلے 50 سال میں، اس میں سے 1/3 جو ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ میں جائے گا، کیونکہ اس میں وہ آپ کا کیپٹل ڈیولپ ہوتا ہے، اور باقی آپ کا 1/3 آپ کھا پی لیتے ہیں آپ کی محنت کا. تو یہ قانون دنیا میں بھی نکل چکا ہے، لیکن مسلمان ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں آپ کو میں
پورے یقین. میں بتا دوں آپ نے ہمیشہ اپنے آنکھ میں 3 حصوں میں تقسیم ہو، لیکن اس میں دی ہوئی ہیں، لیکن یہاں دورے ہوتے رہتے ہیں، کوئی غور فکر تدبر کرتا ہی نہیں. وہ قرآن کو معذورہ کیا تو حدیثوں کو تو معذورہ نہ کرو. اگر رسول پاک سے محبت ہے تو انہی کا احترام کر لو. آپ تو اپنا ٹائم بھی وہ اس پر کرتے تھے 3 حصوں میں، ایک اللہ کا وقت ہوتا ہے، گھر والوں کا، ایک آپ کا معاشرے کا وقت ہوتا تھا. اس اصول کو کسی نے نہیں توڑا، ہم نے توڑا ہے. سلمان فارسی چٹائی خرید کے بیچتے تھے 3 دنوں میں، یہی اصول تھا. ایک صدقہ کر دیتے گھر والوں کا، ایک سے پھر چٹائی خرید لیتے. آپ دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں، آپ کو ملتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی روایتیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو بعد میں پھر ہم نے بھول بھال گیا، ہم اپنے دنیا پرستی میں لگ گئے. یہ تقسیم جب پراپر ہوتی ہے تو معاشرت ترقی کرتا ہے، یہ نہیں تو کوئی غریب رہ جاتا ہے. میں تو مثال دے دیتا ہوں کہ صحابہ نے اتنی دولت کما لی تھی، وہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ کلاڑیوں سے سونے کے ٹکڑے کاٹ کے انہوں نے تقسیم کیے. اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تھی. اس نظام میں ایک ورٹیکل ترقی ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس نظام پر یقین نہیں ہے. ہم نے اس کو دیکھا ہی نہیں. کتابوں میں لکھا ہوا، صحیح بخاری میں لکھا ہوا، پوری کتاب الاموال میں جو بعد میں انہوں نے ابو القاسم صاحب نے جمع کی ہیں، عمر کی یہ روایت جو میں نے بتائی ہے کہ انہوں نے یہی قانون بنایا تھا، کوئی نہیں بیان کرتا. کوئی بیان نہیں. جہاد کا فلسفہ جو میں نے بتایا کوئی نہیں بیان کرتا. مجھے بہت افسوس ہے. میں ابھی آگے جا کر پھر بتاؤں گا کہ یہ تین سمتیں کیوں ہیں. اشارہ کر دیتا ہوں. من آرد عن ذکری، جو میرے قانون کو توڑے گا، فن معیشتاً دنکا، میں اس کی معیشت توڑ دوں گا. آپ یقین کریں دنکا کا لفظ عربی لغت میں کیا ہے اس کا، میں نے ایک تو ہے نا کمزور کر دوں گا، اس کا مطلب ہے مینجمنٹ میں کمزوری، کیپٹل ڈیولپمنٹ میں کمزوری، اور آپ کی جسم محنت میں کمزوری. بائی گاڈ یہ عربی لغت کے معنی ہیں جو آج کی اکنامکس کے تینوں اصول ہیں، مینجمنٹ، کیپٹل، لیبر. یہ آپ کی عربی کی لغت میں آج سے 1400 سال سے موجود ہے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ معیشت میں دنکا کر دوں گا، تو وہ لوگ حضرت عمر نے اس لیے رضی اللہ نے کہا تھا کہ آپ لغت آپ نہ کریں قرآن کی تفسیر جب تک آپ کو لغت کا علم نہ ہو. وہ لغت میں دنکا کا مطلب ہے مینجمنٹ میں ویکنیس، کیپٹل ڈیولپمنٹ میں ویکنیس، آپ کی محنت، جسم. یہی تین چیزیں جو ہیں آپ کی اکانومی کے پلرز ہیں. اب ہمیں یورپ جانا پڑے گا 1000 سال، وہ وہاں پر ایڈم سمتھ کی کتاب، اور پھر وہ نکالیں گے کہ بھی اکانومی میں تو مینجمنٹ، کیپٹل، لیبر 3 فنڈامنٹل ہیں. آپ کی کتابوں میں بائی گاڈ آپ کی لغت میں یہ آج سے 1400 سال پہلے موجود ہے. ابھی میں حدیثیں نہیں بیان کرتا، وہ بھی بیان کر دوں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں انہی تینوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر اکانومی چلانی ہے تو ان تینوں سے کیپٹل، مینجمنٹ اور لیبر سے چلاؤ. تو میں آج کا لیکچر یہاں ختم کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ پلیز میری بات پر فکر اور تدبر کریں، یہ ادھر ادھر نہ جائیں. آپ کو یہ اتنی کتابوں میں غرق کر دیں گے. وہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، سورتوں کی ترتیب ان میں دیکھ کر، ان میں غور کر کے، جیسے میں نے بتایا ہے، انشاءاللہ آپ چلیں گے نا تو آپ کے سارے رستے کھل جائیں گے. آپ کی معیشت، آپ کو قرآن سمجھ میں، آپ کو حدیثیں سمجھ میں. ابھی ہمیں حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ سے ورنہ تو وہ ایک حدیث ہے الحدیث تہید الحدیث، ایک حدیث دوسرے کو ابھارتی ہے. ایک حدیث دوسری حدیث، یہ ساری آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری حدیثیں اور قرآن آپس میں اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں گے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. یہ جو میں نے پہلی 12 صورتیں پڑھی ہیں نا، ان میں آپ دیکھیں گے یہ نظام کس طرح، یہ اس طرح 3 ڈائمینشنل نظام کی وضاحت کی جا رہی ہے. فمن آتا واتقا وصدق بالحسنی دیکھیں 3 چیزیں ہیں، میں ایکسپلین کر دوں گا. یہ صرف اگر نہیں کرو گے باخلا وستغنا وقذ، تو پھر آپ ٹوٹ جائیں گے، آپ کا نظام ختم ہو جائے گا. تو اس کو سورہ مزمل میں تو سب سے پہلے جو تیسری سورہ ہے کہ اللہ کو قرض دو، قامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کرو، اور قرض کی تفصیل بتا دی کہ یہ خیر ہے، متقدم خیر، یہ خیر ہے نا جو میں نے بتایا، وہ مال کا وہ حصہ. یہ قرآن چھوڑتا نہیں ہے، ہم نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. یہ نظام تیسری جگہ میں اس کو صلاۃ، زکوٰۃ اور اللہ کے قرض کی، کہیں اللہ کا قرض ہوتا ہے، کہیں اللہ کا حق ہوتا ہے. یہ آپ کو یہ پھر تفاسیر میں آتا ہے. یہ اسی کا تو لطف ہے قرآن میں کہ وہ ایک چیز کو ایک جگہ دوسرے الفاظ میں بیان کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہے. تو کہیں وہ کہتا ہے وما امروا الا عبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیم.
یہ 3 چیزوں کو کہتا ہے یہ دین قیم ہے. سورہ توبہ میں کہتا ہے کہ یہ اگر نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کی طرف توبہ کر لیں, موڑ دیں, رخ کر لیں, تو یہ تمہارے دین میں بھائی. وہاں پہ بھی 3 چیزیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا ہے؟ یہ توبہ یہی ہے کہ اللہ کا حق دو, اللہ کی طرف مڑو. ہماری قوم کو بھی توبہ کر لینی چاہیے. میں بتا دیتا ہوں, اللہ کا حق دے دیں. توبہ کا مطلب یہ ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی, اور ہم آپس میں سب اخوان الدین ہو جائیں گے. اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی مدینہ میں یہ کیسے نظام شروع کیا تھا. میں اشارہ دے دیتا ہوں, اگر آپ پڑھ لیں. وہ قوت مدینہ کا تصور تھا, اس میں 3 اصول تھے. وہ میں ابھی نہیں بتاؤں, یہی 3 اصول تھے. آپ قوت مدینہ کا چیپٹر تو نکال کے دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر اور انصار کے اندر وہ بھائی چارہ قائم کیا تو ان میں اصول کیا رکھا تھا. آپ حیران ہو جائیں گے. اگلی بات بتا دوں, گرو نانک جی کتنے بزرگ ہیں ان کے سکھوں کے, یہ آپ کے تمام مزاروں پر گئے ہیں, خانہ کعبہ میں بھی گئے ہیں, مدینہ واپس آ کر انہوں نے یہی 3 اصول نافذ کیے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میں بتا دوں گا. آپ کے بہت بڑا صوفی بزرگ نے اس کا جو تخت تھا اس کی بنیاد کیوں رکھی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہاں سے وہی اصول لے کر آ گیا ہے. لیکن مغل بادشاہ تو اپنے بادشاہوں میں تھے نا, ہم نے اس طرح آدھا پنجاب بھی جانے دے دیا, ورنہ وہ تو آپ کے پاس توحید لے کر آ گئے تھے. یہ بتاؤں گا کہ گرو نانک کا جو ٹرائڈ ہے اور جو اخوت کا ٹرائڈ ہے, آپ کو یقین سے دلاتا ہوں ایک ہی ہے. وہ وہاں سے شروع ہوا, آپ کا آدھا پنجاب لے گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئے تو ساری دنیا میں انہوں نے دین پھیلا دیا. جزاک اللہ بالخیر. میرے لیے دعا کیجئے گا, اگر کوئی غلطی ہے تو معاف کیجئے گا. بہت شکریہ رئیس صاحب. ناظرین, خوبصورت گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.